अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह ताला का फरमान आलिशान है, इन्न शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम। बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अहल सुन्नत व जमात पर यह फतवा लगाया जाता है। तो आज अहल सुन्नत पर लगाए जाने वाले इस फतवे की हम हकीकत आपके सामने रखने लगे हैं, कुछ हकाइक लेकर आए हैं। पहली बात तो ये है कि मिंबर रसूल पर हमेशा अल्लाह ताला हर बंदे को सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। शिरक का फतवा जो हम पर लगा है, अगर कोई मिज़ार पे चला गया तो शिरक का फतवा लग जाता है, कोई साल स्वाब करता है तो शिरक का फतवा लग जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस शिरक के फतवे लगाने वाले के बारे में वजाहत पेश फरमाई है। तो कुछ मैं शिरक का फतवा लगाने वालों के घरों से ही आज कुछ मैं हकाइक लेकर आया हूँ। तो पहले ये हदीस पाक की किताब है सही इब्ने हिब्बान, ये मेरे पास पहले जिल्द है। इसमें हदीस पाक नंबर है 81 हदीस पाक नंबर है। रावी हदीस हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, मा अतखव्वफ़ु अलैकुम रजुलन क़रा अल कुरान, कि मुझे एक बंदे के बारे में ख़तरा है, खौफ है कि जो कुरान पढ़ेगा हत्ता इज़ा रुयत बहजतहु अलैहि, जब इसका रंग उस पर चढ़ जाएगा, उसकी धाक बैठ जाएगी, वकाना रिदअन लिल इस्लाम, और वो बंदा इस्लाम की चादर पहने हुए होगा, गय्यरहु, वो फिर इसको तब्दील करेगा, इला माशा अल्लाह, फन सलख मिन हो, फिर वो इस्लाम वाली चादर फेंक देगा, व नबज़हु वरा ज़हरिही, फिर वो इसको अपनी पीठ के पीछे फेंक देगा, फिर वो अपनी असली हालत को पेश नज़र अपनी करतूत पर आ जाएगा कि जिस वजह से उसने इस्लाम का लिबादा उड़ा। तो मेरे सरकार ने फरमाया वसा अला जारी ही बिसैफ, और तलवार के साथ अपने पड़ोसी पर हमला कर देगा, वारमाहु बिशिर्क, हमला करने के लिए, मुसलमान भाई ही को कत्ल करने के लिए वो बुनियाद क्या बनाएगा? ये मेरे सरकार का फरमान आलिशान है कि वो शिरक का फतवा लगाएगा, फिर मुसलमान को कत्ल करेगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, अब आगे ज़रा मेरे मुस्तफ़ा करीम का फतवा खुद भी समात फरमा लें। मेरे सरकार से पूछा गया, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, अय्युहुमा औला बिशिर्क, उन दोनों में शिरक का फतवा किस पर लगेगा? अल मरमी अमिर रामी, के शिरक का फतवा लगाने वाला मुशरिक होगा या जिस पर शिरक का फतवा लगाया जा रहा है उस पर ये शिरक का फतवा लगेगा। तो मेरे सरकार का वाज़े फरमान है, काला बल रामी, शिरक का फतवा लगाने वाला खुद मुशरिक होगा। अब मैं अगर इस बंदे को खास करूं कि इस हदीस के तहत फलां बंदा है, तो हो सकता है कोई मेरा भाई मुझ पर ये ब्लेम लगा दे कि आपने तो ऐसे ही ये झूठा ब्लेम लगा दिया हमारे किसी बंदे पर। तो मैं इस हदीस पाक के पेश नज़र, जो सरकार ने 1400 साल पहले ये खदशा ज़ाहिर फरमा दिया था कि ये बहुत बड़ा फितना होगा, ये मुशरिक कहने वाला और शिरक का फतवा लगाने वाला, फिर ये बात नहीं है। सरकार ने ये ख़तरा इसलिए कहा है कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आइए अब ये आपके सामने ये किताब अरवाह सलासा, लिखने वाले अशरफ अली थानवी हैं। ये अशरफ अली थानवी अपनी इस किताब में एक और किताब का तारुफ पेश कर रहे हैं। इसका सफ़ा नंबर 67 है। तो प्यारे भाइयों, इसमें जो दूसरी किताब का इन्होंने तारुफ पेश किया है 67, वो किताब है ये वाली, तक़वियतुल ईमान। ये किताब वाले अरवाह सलासा वाले, इनका इस किताब का दूसरा नाम हिकायतुल औलिया भी कहा जाता है। तो अशरफ अली थानवी अपनी इस किताब में इस किताब का तारुफ करवा रहे हैं कि इस किताब का जो तारुफ
تقویت الایمان ہے تو لکھنے والے شاہ اسماعیل دہلوی ہیں۔ تو یہ آپ کے اپنے گھر سے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ شرک کا فتویٰ لگانا کوئی آسان نہیں ہے، اس کے لگانے کے لیے بہت بڑا نقصان اور اسلام کی خلاف ورزی کرنا پڑتی ہے۔ اب تعارف سنیے اس کتاب کا، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں ہندوستان اور پاکستان والے اہل سنت و جماعت کے رہنے والوں پر یا رسول اللہ کہنے والوں پر شرک کا فتویٰ لگا دیا گیا۔ تو اب خود میں تعارف پیش کرتا ہوں۔ اشرف علی تھانوی اس کتاب کا تعارف پیش کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تقویت الایمان والے مولوی اسماعیل صاحب ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور ہمارے پاس ایک نسخہ بھیجا، یعنی ابھی چھپی نہیں ہے، مسودہ تیار کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نسخہ بھیجا گیا اور ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس اور ایک نسخہ مولانا نصر اللہ خان کے پاس بھیجا گیا، اور جب ہمیں یہ کتاب مولوی اسماعیل دہلوی نے پیش کر دی اور ساتھ ہی یہ ایک اقرار کیا ہے، یہ ان کو یہ چیز ماننا پڑی ہے کہ یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے، اس کتاب میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں۔ تیز الفاظ سے مراد یہ ہے کہ وہ فتویٰ بنتا تو نہیں ہے جو میں نے مسلمانوں پر لگا دیا ہے، اس کو کہا گیا ہے تیز الفاظ، اور آگے لکھا ہے بعض جگہ پر تشدد بھی ہو گیا ہے، مجھ سے ظلم ہو گیا ہے کہ وہ شرک والا فتویٰ بنتا تو نہیں تھا تو میں نے لگا دیا ہے۔ تو آگے مثال لکھا ہے، یہ خود شاہ اسماعیل دہلوی اقرار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا ہے۔ شرک ایک خفی ہوتا ہے، ایک جلی ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں ایک شرک اصغر ہے، ایک شرک اکبر ہے۔ شرک اصغر تو وہ ہے جو ریاکاری وغیرہ ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالی ہمیں ہر مسلمان کو ریاکاری سے بچائے۔ شرک خفی کو چھوٹا گناہ نہیں ہے، لیکن جو ہم پر فتویٰ لگایا گیا ہے یہ شرک خفی کا نہیں ہے، یہ شرک جلی کا ہے، جو سرکار کے زمانے میں ابو جہل کے کرتوت تھے، وہ کرتوت ہمارے اوپر یہ فتویٰ لگایا گیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، انہوں نے خود لکھ دیا ہے کہ شرک خفی کو ہم نے خود شرک جلی لکھ دیا، کہ شرک جو اصغر ہے اس کو ہم نے شرک اکبر بنا کر پیش کیا ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا کہ اگر یہ شرک کا فتویٰ اتنا بڑا مسلمانوں پر نہ لگاتے تو پھر وہ سعودیہ کی حکومت نہ ملتی، تو مسلمانوں کو اس قدر ڈیمیج کیا گیا تب یہ حکومت ملی ہے۔ میں اگلی بات سناتا ہوں، اس کتاب میں انہوں نے اقرار یہ کیا ہے کہ جب یہ کتاب چھپ جائے گی تو اس سے مسلمانوں میں شورش ہوگی، مسلمانوں کی تلخی بڑھے گی۔ تو کیا کہتے ہیں آگے، کوئی نہیں کہ لڑ بڑھ کر مسلمان ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کہ مسلمانوں کو لڑانے کا پورا پلان ہے اس میں، کہ میں نے ایسا فتویٰ مسلمانوں پر اب لگا دیا ہے، مسلمانوں میں تشویش تو پیدا ہوگی، تلخی پیدا ہوگی، آپس میں مسلمان لڑیں گے کہ یہ فتویٰ غلط ہے۔ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں، خیر ہے، لڑ بڑھ کے مسلمان ٹھنڈے ہو جائیں گے، بات جاتی رہے گی، جاتی نہیں رہے گی۔ میرے سرکار نے صحیح ابن حبان میں پہلے واضح فرما دیا ہے کہ اس شرک کا فتویٰ لگانے والا خود مشرک ہوگا، میرے سرکار نے فرمایا۔ اب میں اس کی ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، ہدیۃ المہدی، لکھنے والے وحید الزمان، یہ بھی آپ کے فیملی ممبر، اور اس کا ہدیۃ المہدی یہ جلد نمبر، اس کی ایک ہی جلد ہے اور صفحہ نمبر 26 ہے۔ اس میں جو وحید الزمان ہے ان کو بھی رونا آ گیا کہ جو ہمارے بھائیوں نے شرک کا فتویٰ لگایا کتنا ظلم کر دیا۔ اب ان کی بھی ذرا بات سنیے، میں صفحہ نمبر 26 سے پڑھنے لگا ہوں، اور اشرف علی تھانوی جو تعارف کروا رہے ہیں وہ اسماعیل دہلوی کا تعارف کروا رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان ہندوستان میں شرک کا فتویٰ، یہ جو فتویٰ لگایا ہے یہ اسلامی فتویٰ نہیں ہے، یہ فیبریکیٹڈ فتویٰ ہے، یہ انجینئرڈ فتویٰ ہے،
خود اقرار کیا کہ لوگوں میں لڑائی ہو جائے گی، مسلمان آپس میں لڑیں گے، تو لیکن پھر کتنا بڑا ان کا حوصلہ ہے کہ کوئی نہیں، خیر ہے کہ ہماری حکومت بننی چاہیے، مسلمان لڑ بڑ کے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا تعارف وحید الزمان، ہدیت المہدی، صفحہ نمبر 26۔ ایک اور بندے کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اپنا ہی یہ بندہ ہے، آپ کا اپنا بندہ ہے۔ کہنے لگے شددا بعض اخواننا، ہمارے بعض بھائیوں نے شدت سے کام لیا، من المتاخرین، بعد میں آنے والوں میں سے ہمارے کچھ ایسے بھائی ہیں جنہوں نے شدت سے کام لیا۔ کس بارے میں؟ فی امر شرک، شرک کا فتویٰ لگانے کے بارے میں بہت زیادہ سختی سے کام لیا ہے۔ وَدَيَّقَ دائرۃ الاسلام، اور دائرہ اسلام کو تنگ کر دیا ہے۔ تنگ کرنے سے کیا مراد؟ واضح الفاظ میں لکھا دیّق، تنگ کر دیا، یعنی جس نے یا رسول اللہ کہا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، جس نے کوئی سال ثواب کر دیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، جس نے یہ کام کر دیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ وحید الزمان اقرار کر رہے ہیں۔ اب یہ جس بندے کی خود بات کر رہے ہیں وحید الزمان، اس کے اسی صفحہ نمبر 26 کے یہ نیچے حاشیہ پر لکھا ہوا ہے، ہوا شیخ عبد الوہاب، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ یہ وہ فیبریکیٹڈ فتویٰ ہے کہ عرب میں ہوا شیخ عبد الوہاب، یہ تحقیق وحید الزمان کی ہے کہ وہاں پر فتویٰ لگانے والے یہ بندہ ہے، اور پاکستان اور ہندوستان میں لگانے والے تقویت الایمان والے ہیں۔ مسلمان بھائیوں غور کریں، ہم آپ کے بھائی ہیں، مسلمان کے بھائی ہوتے ہیں، لیکن اہل سنت پر اتنا بڑا فتویٰ واضح کر دیا ہے کہ یہ جھوٹا فتویٰ ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ مین میڈ فتویٰ ہے۔ آئیے حقیقت کی طرف آئیے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ ہر ایک نے فوت ہو جانا ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔